जब भी कोई गरीब बच्चा यतीम हो जाता है तो अजीज रिश्तेदार पड़ोसी मिलने जुलने वाले सब के सब एक ही सवाल करने लगते हैं। हाय, अब इस मासूम का क्या होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब्बू को जेल हो गई थी। वो पक्के सियासी आदमी थे मगर अफसोस की ईमानदार भी थे। सोशलिस्ट थे। आचार्य कृपलानी को गुरु मानते थे और हसरत मोहानी को अपना आइडियल। इन्होंने अपनी तकरीरों में कुछ ऐसी बातें कह डाली जो उस वक्त के फरमान रवाओं को अच्छी नहीं लगी। आज़ादी नई नई मिली थी। वो सब जो कभी आज़ादी के मुजाहिद थे, इसकी मुहाफ़िज़ बनने की बजाय अपनी गैर मुतवक्के कामयाबी के नशे में झूम रहे थे। और पहली दार की शराब कितनी तेज़ होती है ये बात पुराने पीने वाले ही जानते हैं। ताज़ा वारिदाने बिसाते हवाए दिल को क्या मालूम। अब ऐसी रंगीन महफिल में अगर कोई सरफेरा खड़ा हो जाए और चिल्लाने लगे कि ये क्या बदतमीजी है, बंद करो यह बंधन बांट, अभी वो वक्त नहीं आया है कि जश्न मनाया जाए, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, तो किसे अच्छा लगेगा। इसकी सज़ा यही है कि इसका मुंह बंद कर दिया जाए और वो फिर भी खामोश ना हो तो इसे जेल की किसी ऐसे कोठरी में डाल दिया जाए जहां इसकी आवाज़ सलाखों से टकरा के जख्मी होते रहे और एक दिन दम तोड़ दे। अब्बू को 11 महीने तक कैद तन्हाई में रखा गया। मैं आज भी सोचता हूँ कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया होगा जिस पर न कोई मुकदमा चला, न फर्द जुर्म आयद हुई, मगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, एहतियाती नज़रबंदी के नाम नहाद कानून के तहत उनको नज़रबंद रखा गया और वो तमाम अजियतें दी गई जो सियासी कैदियों को तो छोड़े आम मुजरिमों को भी नहीं दी जाती। जब वो बाहर निकले तो सब कुछ बदल चुका था, सिवाय उनकी बड़ी बड़ी मगरूर आंखों की जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थी। वज़न कम होकर तकरीबन 50 किलो रह गया था। गालों की हड्डियां निकल आई थी। सर के बाल बहुत कम हो गए थे और रंग इतना पीला था जैसे सिपहर की धूप जम गई हो। और सबसे बड़ी बात यह कि वो चुप हो गए थे। अखबार वालों से लेकर घर वालों तक सभी ने उनसे जानना चाहा कि जेल में उनके ऊपर क्या बीती और जो कुछ भी थी उसका जिम्मेदार कौन है, मगर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी तो लगता था कि ये खामोशी ही उनका जवाब है। हमारे हालात तो ऐसी थे ही नहीं कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता। खुदा भला करे हकीम सैयद जुल्फ़िकार अस्ताइन का, जो पड़ोसी भी थे और हमदर्द भी। दूसरे तीसरे दिन आकर देख जाया करते थे। कुछ दवाएं लिख देते थे और कुछ अपने पास से दे दिया करते थे। मगर अब्बू मेरी आंखों के सामने पिघलते चले गए और कुछ ही महीने बाद एक दिन जब फजर की अजान हो रही थी, उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर वो मगरूर आंखें हमेशा के लिए बंद हो गए। अब्बू की मौत के बाद सब लोग जिस तरह मुझे देखते थे, इससे चिढ़ होने लगी थी। हर नज़र तरस खाती हुई दिखाई देती थी और हर ओंठ अफसोस करता हुआ सुनाई देता था। जब भी कोई बुजुर्ग सर पर हाथ पैर था तो ऐसा महसूस होता जैसे वो हाथ बोल रहा हो, हाय, अब इस मासूम का क्या होगा। सिर्फ एक घर ऐसा था जहां बेमतलब अफसोस और बेमानी हमदर्दी की बरसात नहीं होती थी, मगर वो घर शहर से बहुत दूर था। फिर भी जब दिल बहुत घबराने लगता तो 2 आने घंटे की साइकिल किराए पर लेता या किसी दोस्त से मांग लेता और कमरबाजी के घर पहुंच जाता। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने एक कच्ची पक्की सड़क ढलान पर उतरती हुई दिखाई देती थी। जहां से ये सड़क शुरू होती थी उसके दोनों तरफ आमने सामने 2 दुकानें थी। एक हिंदू हलवाई की दुकान जिस पर पूरी, कचौरी, जलेबी, रबड़ी और गर्म दूध हर वक्त मिलता था, और सामने एक मुसलमान का चाय खाना था। पत्थर के कोयलों पर उबलती हुई चाय, उसकी बराबर टीन की कांच लगे हुए मेले डब्बों में बिस्किट, नान खताई और सिंके हुए टोस्ट जिन्हें वहाँ की ज़बान में पापे कहा जाता है। लकड़ी की गंदी काली बेंचों पर बैठे हुए लोग और कुछ ऊँघते हुए कुत्ते। किसी ट्रेन के आने या जाने का वक्त होता तो इस हिस्से में थोड़ी सी हलचल दिखाई देती।
ورنہ ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی۔ سڑک کے دونوں طرف کچھ کھیت یا خالی میدان دکھائی دیتے۔ جن جگہوں پر کھیتی نہیں ہو سکتی تھی وہاں کچھ عمارتیں بن گئی تھی، جن میں سے کبھی کبھی کچھ چہرے بھی جھانکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ سڑک ایک بڑے سے گیٹ پر جا کر ختم ہوتی تھی، جس کے اوپر ایک بورڈ نیم دائرے کی شکل میں لگا ہوا تھا۔ اس پر انگلش میں لکھا تھا رامپور رضا شوگر فیکٹری لمیٹڈ۔ کالے بورڈ پر سفید حروف بہت سے برساتے جھیلتے جھیلتے دھندلے ہو گئے تھے۔ بورڈ کے بالکل نیچے پتھر کی ایک بینچ بنی ہوئی تھی، جس پر خاکی وردی پہنے کبھی ایک موٹا مونچھوں والا بوڑھا دکھائی دیتا اور کبھی ایک مریل سا لڑکا۔ بینچ کے پیچھے ہی واچ مین کا کیبن تھا، جس کے دروازے پر ایک گندا سا لال انگوچھا ہمیشہ لٹکا رہتا تھا۔ فیکٹری کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس گیٹ سے فیکٹری کے اندر تک تمام سڑکیں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی، جس پر مٹی تو نہیں ہوتی تھی، مگر چاروں طرف سے اڑ کر آنے والی ریت جوتوں کے نیچے آ کر شور مچاتی رہتی۔ گیٹ کے دونوں طرف دور تک ملازمین کے کوارٹرز تھے۔ سامنے کی طرف بچوں کے کھیلنے کے میدان کے پیچھے کمپنی کی دفاتر تھے، اور اس کے پیچھے وہ پلانٹ جس میں شکر بنائی جاتی تھی۔ فیکٹری کی بیچوں بیچ سے ایک 3 فٹ چوڑی ریلوے لائن گزرتی تھی، جس پر اکثر ایک ننھا منا سا انجن اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے ڈبوں کو کھینچتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جن پر گنا لدا ہوتا تھا۔ یہ مال گاڑی ان دیہاتیوں سے گنا لے کر آیا کرتی تھی جہاں سے ٹرک اور بیل گاڑی کے ذریعے آمد و رفت آسان نہیں تھی۔ فیکٹری میں گھستے ہی 2 چیزیں بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ ایک تو گنے کی ابلتے ہوئے رس کی تیز بو، اور دوسری گنے کی جلی ہوئی کوئی کی کالے کالے ریشے جو ہوا میں اڑتے رہتے تھے اور سفید کپڑوں کی سخت دشمن تھے اور کبھی اپنا نشان چھوڑے بغیر نہیں جاتے تھے۔ گیٹ سے گھستے ہی دائیں طرف چوتھا کوارٹر باجی کا تھا۔ ایک چھوٹا سا پکا صحن جس کے ایک طرف پاخانہ، غسل خانہ اور باورچی خانہ بنا ہوا تھا، اور سامنے ایک مختصر سا دالان تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ ان دونوں کمروں کی کھڑکیاں فیکٹری کے باہر پھیلے ہوئے کھیتوں کی طرف کھلتی تھی۔ گھر میں گھستے ہی جس چیز پر سب سے پہلی نظر پڑتی تھی وہ ایک گائے تھی، جو دروازے کے بالکل سامنے کونٹے سے بندھی رہتی تھی۔ مجھے وہ گائے کبھی پسند نہیں آئی۔ ایک تو اتنے چھوٹے سے گھر کے اندر اتنا بڑا جانور، اور وہ بھی ایسا جو دن بھر کھانے اور گندگی کرنے کے سوا کچھ نہ کرے۔ مگر بھائی کا خیال تھا کہ اگر 5 بچوں کے لیے بازار سے دودھ لیا جائیں تو ان کی تھوڑی سی تنخواہ برداشت نہ کر سکے گی، اس لیے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ وہ گائے جیسے بھی تھی مگر بچوں کی دودھ اور باجی کی چائے کا مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ باجی تھی تو میری پھوپھیزاد بہن، مگر محبت کے معاملے میں کسی بھی سگی بہن کو پیچھے چھوڑ سکتی تھی۔ سکتی تھی کیا، مطلب سکتی ہے کہنا چاہیے، کیونکہ باجی ماشاءاللہ حیات ہے اور ان کی محبت و شفقت میں وقت کے ساتھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ میں جب بھی فیکٹری پہنچتا باجی عام طور پر کسی موٹی سی کتاب میں کھوئی ہوئی پائی جاتی۔ کتابیں ان کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پتیلی چولے پہ ہوتی، ایک ہاتھ چمچہ چلاتا ہوتا اور دوسرا ہاتھ کتاب کے ورق الٹنا ہوتا۔ باجی جب بھی مجھے دیکھتی ان کا سانولا چہرہ کھل اٹھتا، ایک بڑی سی مسکراہٹ دور تک پھیل جاتی۔ وہ احتیاط سے کتاب کے بیچ میں کوئی نشان رکھتی، اسے بند کرتی اور الگ سلگ سے پہلے پوچھتی، چائے پیو گے؟ مجھ سے پوچھنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں چائے باجی کی دوسری کمزوری تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ان کی تصویر یوں بنتی کہ ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی اور دوسرے میں چائے کا پیالہ، اور چائے بھی کوئی ایسے ویسی نہیں، گھر کی گائے کا خالص دودھ جسے رامپور والے تن تلے کا دودھ کہتے ہیں، یعنی وہ دودھ جس میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ملی ہو۔ اس میں چائے کی پتی ڈالی جاتی ہے اور اس قدر ابالا جاتا کہ دودھ کا رنگ گرمی میں تپتی ہوئی کسی حسینہ کے گالوں جیسا ہو جاتا۔ کبھی کبھی اس میں الائچی بھی ڈال دی جاتی تاکہ ذائقے میں خوشبو بھی شامل ہو جائے۔
ہم دونوں چائے کے بڑے بڑے مگ بھر کے آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور گپیں مارتے۔ چونکہ باجی کی طرح مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے زیادہ تر باتیں تو کتابوں پر ہی ہوتی، کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح ابو کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ باجی نہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، نہ ان کی آنکھوں میں وہ ہمدردی دکھائی دیتی جس سے مجھے گن آنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے نارمل آدمیوں کی طرح نارمل باتیں کرتی، دنیا کی باتیں، کتابوں کی باتیں، کھانے پینے کی باتیں۔ انہوں نے مجھ سے وہ ذلیل سوال کبھی نہیں کیا کہ اب کیا ہوگا اور تم کیا کرو گے، مگر ان کے شوہر ایسے نہیں تھے۔ وہ حاجی شجاعت علی یا داڑھی والے شجاعت کہلاتے تھے، کیونکہ میرے والد کا نام بھی شجاعت تھا اور دونوں قریبی رشتہ دار تھے، اس لیے تخصیص ضروری ہے۔ ان سے جب بھی سامنا ہوتا، وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی اتارتے اتارتے پوچھ لیتے، ہاں بھائی، تو کیا سوچا تم نے؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے؟ اب میں انہیں کیا جواب دیتا، کیونکہ مجھے خود ہی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ایک ایسی یتیم بچے کے پاس جس کی باپ کا کفن دفن بھی کچھ رشتہ داروں کی مہربانی سے ہوا ہو، اس کے پاس آپشنز ہی کہاں ہوتے ہیں۔ میں انہیں بھائی کہا کرتا تھا، چونکہ دلہا بھائی کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور شجاعت بھائی کہنا یعنی ان کا نام لینا ادب کے خلاف تھا، اس لیے میں نے اختصار سے کام لے کر اسے بھائی بنا دیا۔ بہت بڑا سا سر، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بہت سلیقے سے ترشی ہوئی گول داڑھی جس میں ایک دو سفید بال آ چکے تھے، ماتھے پر ایک بڑا سا کالا نشان جو ان کی 5 وقتہ نمازی ہونے کا ثبوت تھا۔ ہمارے خاندان میں کہا جاتا ہے کہ بھائی نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، نہایت دیندار آدمی تھے، مذہبی کتابوں اور قرآن مجید کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ شیروانی پہنتے تھے اور اسی کپڑے کی ٹوپی سر پہ ہوتی تھی۔ شوگر فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اس ننھی منی چک چک گاڑی کی ٹریک سپروائزر تھے جو فیکٹری میں گنا لایا کرتی تھی۔ میں بائی کے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں بہت بدتمیز اور نہایت گستاخ ہوں، اور دادی کے بے جا لاڈ پیار نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ ان کی اس رائے کے پیچھے ایک دلچسپ مگر کسی حد تک افسوسناک کہانی ہے۔ یوں ہوا تھا کہ کچھ برس پہلے بھائی کی پیر و مرشد تشریف لائے تھے۔ انہیں کپتان واجد علی خان کے وسیع اور شاندار دیوان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی، اور وہ دیوان خانہ اور اس کا کمپاؤنڈ ہم سب بچوں کے کھیلنے کا میدان تھا، جو تعداد میں 1 درجن کے قریب تھے اور میں جن کا سرغنہ تھا۔ پیر و مرشد کی آمد پر دیوان خانے کے کمروں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، برآمدے میں چکیں ڈال دی گئیں اور ہمیں وہاں کھیلنے سے منع کر دیا گیا۔ ہم سب بچے حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس دیوان خانے میں تو بہت سے مہمان آئے اور بڑے بڑے لوگ ٹھہرائے گئے، مگر نہ کبھی ایسی پرداداریاں کی گئی، نہ پابندیاں لگائی گئیں۔ ہم سب ایک کونے میں جمع ہوئے اور میٹنگ میں طے پایا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو یہ پتہ لگائے کہ یہ چکر کیا ہے اور ہم بچوں کو ہمارے حقوق سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 5 بچوں کا انتخاب کیا گیا جو سمجھدار بھی تھے اور دوسرے بچوں سے بڑے بھی۔ 2 بچوں کو عالیہ دادی کی چھت پر بھیجا گیا، جہاں سے دیوان خانے کے تمام حصوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ چھت کے اوپر ذرا سی بھی آواز نہ کرے، کیونکہ عالیہ دادی کی کان بہت تیز ہیں۔ چھت پر جیسے ہی کسی بچے کی چلنے کی آواز سنتی ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ 2 بچوں کو چاندنی کے پیڑوں کے جھنڈ میں چھپایا دیا گیا، کیونکہ وہ برآمدے کے بالکل سامنے تھا۔ امید یہ تھی کہ کبھی نہ کبھی تو کوئی پردہ ہٹے گا اور اندر کا منظر نظر آ جائے گا، اور میں خود ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ جب ایک بزرگ نے بھری دوپہر میں اس طرح اکیلے گھومنے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا، باقی بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہ جانے کہاں چھپ گئے ہیں، شاید اندر ہی ہوں گے۔ مگر ان بزرگ نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ غصہ تو بہت آیا، کوئی دوسرا وقت ہوتا تو انہیں ضرور سزا دیتا،
ان کی وقعے کی منہ نال میں مٹی تو ضرور بھر دیتا، مگر مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں فی الوقت ٹل جاؤں اور بعد میں اپنی کوشش جاری رکھوں۔ اس دن تو کوئی کامیابی نہیں ملی، مگر دوسرے دن چاندنی کی پیڑوں میں چھپے ہوئے جاسوسوں نے خبر دی کہ اندر کوئی لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور چکے ڈالے گئے ہیں۔ اب مشکل یہ تھی کہ اس لڑکی کو دیکھا کیسے جائے۔ میری لیفٹیننٹ پروین نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس کی گھر کھیر بنی تھی، وہ ایک پیالہ بھر کھیر لے آئی اور ہم 4-5 شیطان چہروں پر معصومیت اور ہاتھ میں کھیر لے کر دڑ سے اندر گھس گئے۔ سامنے مسیحری پر پیر و مرشد نیم دراز تھے، نہایت گول مٹول آدمی تھے۔ چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو رگبی کی گیند نظر آتے۔ رنگ سرخ سفید تھا، سر اور داڑھی کے بال اس قدر سفید تھے کہ کرتے پاجامے کے رنگ میں مل گئے تھے۔ ایک پتلی دبلی لڑکی جو عمر میں میرے برابر کی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 14-15 کی ہوگی، کافی خوش رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ان کی برابر بیٹی تھی اور شاید ان کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ ہمیں اندر گھستا دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ پیر مرشد بھی سنبھل کر بیٹھ گئے اور تیز آواز میں بولے، کیا ہے؟ پروین کانپ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ سے تالی گر جائے گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جلدی سے تالی اس کے ہاتھ سے لی اور بہت ادب سے آواز کو نیچا کر کے کہا، جی یہ کھیر مہرو پوپی نے بھیجی ہے، اس کی امی نے۔ پیر مرشد کے چہرے کی سختی غائب ہو گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی طویل و حریص داڑھی پر پھیرے اور لڑکی کی طرف دیکھ کے بولے، لے لو۔ میں نے کھیر لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ اس کھلتے ہوئے ساولے رنگ کی لڑکی کی آنکھیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور کاجل سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بال بھی بڑے لمبے تھے جو لال رنگ کے چنے ہوئے دوپٹے کے ساتھ نیچے تک لٹک رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے اور کانچ کی بہت سی چوڑیاں بڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی اور اس نے تالی میرے ہاتھ سے لے لی۔ مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ میں جانے کے لیے تیزی سے پلٹا تو دیکھا کہ میرے سارے بہادر ساتھی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ دوسرے دن بھائی جب اپنے پیر مرشد کی قدم بوسی کے لیے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئے، کیونکہ اس وقت تک ہماری حویلی نیلام نہیں ہوئی تھی اور دیوان خانے کے سامنے ہی تھی۔ میں نے پوچھا، بھائی وہ لڑکی کون ہے جو پیر صاحب کے ساتھ آئی ہے؟ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ارے وہ تو میری عمر کی ہے، اس کو اتنی پردوں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ کھیلے گی تو بہت مزہ آئے گا، وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ کیوں؟ بھائی کے لہجے میں ذرا سی سختی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بدتمیزی مت کرو، وہ حضرت صاحب کی بیگم ہے۔ میری عمر ضرور کم تھی مگر عقل کم نہیں تھی، اور پھر طرح طرح کی کتابیں پڑھ کے دنیا کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، بیگم؟ ارے وہ پیر صاحب تو اتنے بڈھے ہیں، وہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی کی آنکھیں غصے میں اور چھوٹی ہو گئیں۔ انہوں نے جلا کر کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ لونڈیا تو ان کی بیٹی لگتی ہے، میں نے تھڑ سے جواب دیا۔ بھائی دانت پیس کر کھڑے ہو گئے، تم بہت بدتمیز ہو، بہت زیادہ بدتمیز۔ وہ غصے میں ٹمٹماتے ہوئے چلے گئے اور پھر ایک زمانے تک کبھی سیدھی منہ بات نہیں کی۔ اصل میں غلطی سے میرا ہاتھ ان کی دکھتی رگ پر لگ گیا تھا۔ جب ان کی حضرت نے اپنی عمر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ایک مرید کی نابالغ بیٹی کو اپنی نکاح میں لے لیا تھا تو بہت سے مریدوں کو اچھا نہیں لگا۔ میرا خیال ہے وہ بھائی کی شرمندگی تھی جو غصہ بن کر نکلی تھی۔ تو ایسے تھے میرے اور بھائی کے تعلقات، اس لیے وہ جب بھی میرا حال پوچھتے مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہوں، مگر باجی کا کہنا یہ تھا کہ وہ سچ مچ میرے لیے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنی پڑھائی پوری کروں۔ مگر سوال یہی آتا ہے کہ اخراجات کون برداشت کرے گا؟
ایک وقت ایسا آیا کہ جب سب لوگ میرے بارے میں سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو گئے کہ انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ تب ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ بمبئی سے ہمارے ایک رشتہ دار اور روزنامہ خلافت کے ایڈیٹر زاہد شوکت علی کا خط آیا، جس میں ابو کے انتقال پر افسوس کے بعد مشورہ دیا گیا تھا کہ مجھے بمبئی بھیج دیا جائے۔ انہوں نے لکھا تھا، اس لڑکے کی کہانیوں اور اخبار کی مزاحیہ کالم باغ و بہار کے لیے بھیجے گئے مضامین کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کافی ذہین ہے، اور اگر اس کی صلاحیت کو نکھارا جائے تو یہ ایک اچھا صحافی بن سکتا ہے۔ اسے بمبئی میں رہنے سہنے کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ خلافت ہاؤس بہت بڑا ہے، اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، اس کے لیے بھی گنجائش نکل ہی آئے گی۔ اگر امریکی حکومت کسی ہندوستانی کو نیو یارک میں رہنے کی دعوت دے اور ساتھ میں گرین کارڈ بھی بھیج دے تو جو خوشی ہوگی ویسا ہی کچھ میرا حال بھی ہوا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ چھپر پٹھا کیسے، کیونکہ زاہد شوکت علی صاحب اپنے خاندان والوں کو ذرا کم ہی منہ لگاتے تھے، اور پھر دوریا بھی اتنی تھی کہ تصور آنکھنے لگتا تھا۔ باقی سب لوگ تو خوش ہوئے، مگر میری نیندیں حرام ہو گئی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا، بمبئی کی وہ تمام تصویریں جو کتابوں اور رسالوں میں دیکھی تھی سامنے آ کھڑی ہوتی۔ گیٹ وے آف انڈیا دکھائی دیتا، جوہو کا سمندر دکھائی دیتا، سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی 2 منزلہ بسیں دکھائی دیتی۔ عالم یہ تھا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تمام یاروں دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوشخبری سنائی اور ان کی آنکھوں میں رشک دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، مگر یہ خوشی کچھ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ ایک دن جب میں اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر اس سامان کے فہرست بنا رہا تھا جو اپنے ساتھ بمبئی لے جانا چاہتا تھا تو وہ اچانک پٹ پڑی، ارے رہنے دے یہ سب کچھ، بمبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں تل ملا گیا۔ زاہد چچا نے خود بلایا ہے۔ اس کے بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیچنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ 150-200 کا خرچہ ہے، کون دے گا؟ مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گوسہ مار دیا ہو اور مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ 150-200 کا خرچہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ سوال جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھ گیا تھا پھر اچانک اچھل کر باہر آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بات نہیں تھی کہ خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا جو یہ چھوٹی سی رقم دے سکتا۔ ماشاءاللہ زیادہ تر رشتہ دار وہ تھے جنہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے، مگر ہر بڑے آدمی کی طرح ان میں بھی یہ کمزوری تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، اور یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات تھی کہ ایک لڑکا کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ اتنی معمولی سی بات پر تو سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا کسی کے پاس۔ میں جانتا تھا کہ دادی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ انہوں نے جس آن بان سے فاقے کیے تنگ دستی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ چنانچہ میں نے وہی کیا جو ایسے موقعوں پر ہمیشہ کرتا تھا، سائیکل اٹھائی اور باجی کے گھر جا پہنچا۔ باجی نے پوری کہانی سنی، میری آنکھوں کی سرخی اور پلکوں کی نمی بھی دیکھی، مگر کچھ بولے نہیں، چپ چائے کی چسکیاں لیتی رہی اور اس گائے کو دیکھتی رہی جو کونے میں بیٹھی ہوئی جگالی کر رہی تھی اور دم سے مکھیاں اڑاتی جا رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی، بھائی کی آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو باجی نے روک لیا۔ ذرا دیر ٹھہر جاؤ، میاں جی آتے ہی ہوں گے، مل کے جانا۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کیونکہ باجی کو معلوم تھا میں بھائی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہوں، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر کسی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ میں نے بہانہ بنایا اور جانے لگا، مگر بھائی ایک دم سے اندر آ گئے۔ انہوں نے سلام دعا کرتے کرتے اپنی شیروانی اور ٹوپی اتاری اور نل کے سامنے وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پاؤں دھوتے دھوتے اچانک میری طرف مڑے اور پوچھا، کیا ہوا تمہاری بمبئی جانے کا؟ جی وہ میں اس کے آگے نہیں بول سکا۔ باجی نے کم سے کم لفظوں میں بتایا کہ جانا تو طے ہے، مگر ابھی تک کرائے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے۔
दो चार जोड़े कपड़े और एक आध अच्छा जूता भी चाहिए होगा। भाई ने एक लंबी सी हूंक की और बोले, मैंने रामदीन से कह दिया है, वो अजवाइन लेकर आएगा, गाय को खिला देना, 2 दिन से चारा चूड़ रही है, शायद पेट खराब है। और मसला बिछा के नमाज की नियत बांध ली। मुझे मालूम था वो कुछ नहीं कहेंगे और न कुछ करेंगे। उन्हें मुझसे ज़्यादा अपनी गाय की परवाह है जिसका पेट खराब है। किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चुपके से बाहर निकला, साइकिल उठाई और उस कच्ची सड़क पर हो लिया जो मेरे घर की तरफ जाती थी। कई दिन तक ऐसा लगा जैसे बम्बई टूट टूट कर मेरे ऊपर गिर रही हैं। वो सारी तस्वीरें जो आंखों में तैरती थी अब डूबती और उभरती हुई दिखाई देती थी। किताबों में दिल लगाया मगर नहीं लगा। कुछ लिखने की कोशिश की मगर लफ्ज़ों ने हड़ताल कर दी। कमबख्त पकड़ ही में नहीं आते थे। और एक दिन रज़ा लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे एक नावल के सहारे सुबह से शाम करने के बाद जब घर लौटा तो बेब्बा यानी मेरी दादी ने बताया कि कुंवर साहब का नौकर आया था, ये 50 रुपये दे गया है तुम्हारे रेल के टिकट के लिए। सारी मुर्दा उम्मीदें जिंदा हो गई। उस दिन समझ में आया कि सूखे धान में पानी पड़ने का मतलब क्या होता है। मगर फिर फौरन ही इस ख्याल से दिल बैठ गया कि 50 रुपये में क्या होगा। और भी कितनी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। और मुंबई जैसी जगह में खिलाफत जैसे अखबार में काम करने वाले के पास अगर अच्छे कपड़े न हो तो कितनी बेइज्जती होगी। अब्बू के अलमारी खोलकर उनकी कपड़ों का जायज़ा लिया तो हाथ की बनी हुई खादी की कुर्ते पाजामों के सिवा कुछ हाथ ना आया। वो भी 2-3 ही थे। एक कोने में से शार्क स्किन की 2 पतलूनें मिल गई जिनकी बकल जंग खा के कपड़े से चिपक गए थे। पता नहीं कब से कसम पुरसी की आलम में पड़ी हुई थी। उस अलमारी में कुछ जूते भी थे मगर वो मेरे लिए बेकार थे क्योंकि अब्बू का पाँव मुझसे 1 नंबर छोटा था। लेकिन उनकी पठानी सैंडल काम आ गए क्योंकि वो पीछे से खुले हुए होते हैं और ईड़ी ज़रा सी बाहर भी रहे तो कौन देखता है। पतलूने चोटी करने को दे दी और सैंडल पर पॉलिश करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब्बू सिर्फ कर्जा ही छोड़कर नहीं मरे थे, कुछ जूते और पुराने कपड़े भी छोड़ गए थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक नहीं 2 आदमी हैं। एक तो बच्चा है जो बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, जिसके ख्वाब हैं और ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत भी। दूसरा वो बूढ़ा है जो पैदा ही बूढ़ा हुआ था, जिसने ज़िंदगी के चेहरे की सारी जुड़ियाँ बहुत करीब से देखी हैं, जिसने तौहीन देखी है, भूख देखी है, बेकसी देखी है और वो गुरूर भी देखा है जो सर को शानों पे सीधा रखता है। वो बहुत होशियार और तजुर्बेकार है। ये बूढ़ा इस बच्चे को समझाता रहता है, जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता। तू हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ तो बम्बई नहीं जा सकता। कुछ बनने के लिए बम्बई जाना ज़रूरी नहीं है। जिन्हें कुछ बनना होता है वो इस छोटे से शहर में रहते हुए भी बन सकते हैं। मगर वो बच्चा ही क्या जो ज़िद्दी ना हो। मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए मगर बम्बई ज़रूर जाऊंगा। 50 रुपये मेरे पास हैं। कुछ कपड़ों जूतों का बंदोबस्त भी है। एक पुराना सूटकेस भी मिल गया है, यानी आधा मरहला तो तय हो चुका है। अब अगर थोड़े से पैसे कम है तो इतना मायूस होने की क्या ज़रूरत है। मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन है जो कुछ पैसे उधार दे दे। मेरा दोस्त शकील दे सकता था। मेवा मंडी में इसकी बाप के आमों की आढ़त थी, मगर इस साल आम की फसल बहुत ख़राब हुई थी। सारे व्यापारी परेशान थे, इसलिए फेरिस से शकील का नाम काट दिया गया। दूसरी उम्मीद कुंवर लुत्फ़ अली खान से थी। वो अब्बू के सगे फूफा थे और 50 रुपये बेच भी चुके थे। अगर थोड़ी सी मदद और कर देते तो, मगर पता चला कि वो गर्मियां गुजारने के लिए नैनीताल जा चुके हैं और 2 महीने बाद लौटेंगे। उनका नाम भी कट गया। तीसरा नाम बाजी का था, मगर जैसे ही भाई की शक्ल आंखों में आई
ان کا نام خود بخود کٹ گیا۔ اب لے دے کے بچی تھی میری پھوپھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، مگر شہر زیادہ دور نہیں تھا۔ رامپور اور مراد آباد کے بیچ کا فاصلہ کوئی 22-25 میل ہے، یعنی اگر کوشش کی جائے تو امیدوں کے پیڑ میں پل آ سکتا ہے۔ میں کئی دن تک اپنی پھوپھی اور پھوپھا کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی اپنی ذہن پر زور ڈالتا ہوں تو ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آتا جس میں ان دونوں بزرگوں کو ہنستے دیکھا ہوں۔ پھوپھی کی صورت بری نہیں تھی، ساولی تھی، مگر جوانی میں خوبصورت رہی ہوں گی۔ چہرے پہ ہمیشہ ایسا ایکسپریشن رہتا تھا جیسے دنیا سے بیزار ہو اور ہر چیز بری لگ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ماتھے پر بل پڑتے رہتے تھے، اور ایک بل تو ایسا جم گیا تھا جیسے آئینے میں بال آ گیا ہو جسے نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ میں اپنے پھوپھا کو باپو کہا کرتا تھا کیونکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے تھے۔ پتہ نہیں ایک روایتی مسلمان گھرانے میں یہ لفظ کیسے گھس گیا۔ ہو سکتا یہ اس وقت کی ملی جلی تہذیب کا اثر ہو، آج کل جس کے کھنڈر بھی نہیں دکھائی دیتے۔ باپو بڑے آدمی تھے، یعنی افسر خزانہ، ٹریجری آفیسر تھے، اور ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ چہرے میرے میں بھی کوئی چیز چھوٹی نہیں تھی۔ بڑا سا ماتھا، بڑی بڑی آنکھیں، اونچی ناک جس کے نیچے جو دانت تھے وہ بھی غیر معمولی بڑے تھے۔ بابو کی ایک دوست ہوا کرتے تھے، عابد صاحب، جو مولانا شوکت علی کے بیٹے تھے اور چھوٹے موٹے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے باپو کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو آج بھی میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے، کہوں کیا ان کے بارے میں شجاعت جن کے سالے ہیں، میرے اللہ نے ان کو دیے 32 بالے ہیں۔ انہیں بھی میں نے کبھی ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ دبدبہ ایسا تھا کہ جب گھر میں آتے تھے تو پنجرے کا طوطا بھی بولنا بند کر دیتا تھا۔ چاروں طرف ایک سناٹا پھیل جاتا تھا۔ بچے کتابیں لے کر اس طرح بیٹھ جاتے تھے جیسے وہ کتابیں نہیں، ان کی جسم کا کوئی حصہ ہو۔ میں نے ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار 2-4 جملوں کا تبادلہ ہوتا بھی تھا تو اس طرح کہ پھوپھو دیوار کی طرف منہ کر کے کہتی، چمی کے ہاں بچہ ہوا ہے، سہوارا جانا پڑے گا، اور باپو حقے کی چلم کو مخاطب کر کے جواب دیتے، بچوں کی چھٹیوں میں سوچیں گے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ دونوں میں ایک قانونی رشتے کے سوا کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی 8 بچے پیدا ہوئے، اور کوئی ذہنی ہم آہنگی نہ ہوتے ہوئے بھی اولادوں کو اچھی تعلیم بھی دی اور عمدہ تربیت بھی۔ پھوپھی کی گھر جانے اور ان سے پیسے مانگنے کا تصور ہی ہمت توڑ دینے کے لیے کافی تھا، حالانکہ ان کی عقارت بری نظریں کوئی نئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی وہ جملے انوکھے تھے جن سے تیزاب کی بو آتی تھی۔ میرے بارے میں ان کی رائے تھی کہ میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہوں، گندے ناول پڑھتا ہوں اور کامچور ہوں۔ ان کی پیشن گوئی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی جوتیاں چتخاٹا پھرے گا، اور کرے گا بھی تو رکشہ چلائے گا یا بیڑیاں بنائے گا۔ اس وقت یہ باتیں بلیڈ کی طرح کاٹ دیا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، مگر اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے شاید میرے مستقبل کے بارے میں ان کی پریشانی نے جلی کٹی کا روپ لے لیا تھا، مگر اس وقت تو ان کی جلی کٹی کو برداشت کر لینا بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آخر اپنی سگی پھوپھی ہے، اگر کری کوٹی سنا بھی دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے ایک دوست سے سائیکل مانگی اور مراد آباد کے لیے چل پڑا۔ یہ سائیکل ان سائیکلوں میں سے تھی جو 2-3 نسلوں کی سواری کے بعد بھی چو تک نہیں کرتی تھی۔ نہایت بھاری بھرکم فولاد کے بنی ہوئی مشین تھی۔ گدی اتنی چوڑی تھی کہ موٹے آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اتنی اونچی تھی کہ میرے پیر پیڈل سے 2 انچ چھوٹے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے پاؤں کو ٹھیڑا کر کے پنجوں کے بل چلانا پڑ رہا تھا۔ سائیکل میں کریٹ لگا ہوا تھا جس کی دونوں طرف لوہے کے چھوٹے چھوٹے ہک لٹکے ہوئے تھے۔ شاید یہ ہک سامان ڈھونے یا کوئی چیز لٹکانے کے کام آتے ہوں گے۔ جب سائیکل چلتی تھی تو یہ ہک
اچھل اچھل کر بیک گراؤنڈ میوزک دینے لگتے تھے۔ ان کی آواز سے سڑک کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس قدیم پشتینی سائیکل کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہر 10-15 منٹ کے بعد چین اتر جایا کرتی تھی۔ نتیجے میں بار بار اترنا پڑتا تھا اور چین چڑھا کر احتیاط سے پیڈل مارنے پڑتے تھے تاکہ وہ نازک مزاج چین دوبارہ ناراض نہ ہو جائے۔ سارے رستے چین اترنے اور سائیکل سے میرے اترنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں جب پطرس بخاری کا مضمون پڑھا جس میں ایسے ہی کسی سائیکل کا ذکر ہے تو شک ہوا کہ کہیں موصوف نے اسی عجوبہ سائیکل کی سواری تو نہیں کی تھی جو میرے حصے میں آئی تھی۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مراد آباد تو کئی بار گیا تھا مگر سائیکل پر کبھی نہیں گیا تھا، چونکہ دل کو لگی ہوئی تھی، اس لیے بھٹکتے بھٹکتے ڈپٹی گنج تک پہنچ گیا جہاں افسر خزانہ کی کوٹھی تھی۔ جب اندر گھسا تو حال یہ تھا کہ ہاتھوں میں چین کا گریس لگا ہوا تھا، پاجامے کی پائچے بھی کالے ہو گئے تھے، سر کی بال مٹی اور پسینے سے الجھ کر کڑے ہو گئے تھے اور جون کی تپتی ہوئی دوپہر چہرے کا جو حال بنا سکتی تھی وہ بنا چکی تھی۔ پھوپھو نے مجھے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جانور اندر کیسے گھس آیا۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ یہاں کیسے آ گئے؟ جی آپ سے کچھ کام تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جاؤ پہلے ہاتھ منہ دھو، غسل خانہ سامنے ہے۔ جب میں نے آنے کی وجہ بتائی تو وہ بہت دیر تک چپ رہی، پھر بولی شام کو یہ آئیں گے تو بات کروں گی، مگر ان کی ماتھے کی بل اور چہرے کی بیزاری صاف بتا رہی تھی کہ جواب کیا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس پھوپھی نے عقارت کے سوا کبھی کچھ نہیں دیا، اس کے بچوں نے اتنی محبت دی کہ رشتوں کا مطلب بدل گیا۔ آصفہ اور عادل کے لیے تو پتہ نہیں میں کیا تھا، دونوں جب بھی مجھے دیکھتے تھے ان کی آنکھوں میں ستارے اتر آتے تھے۔ آصفہ زبان کی بہت تیز تھی، ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتی تھی، مگر مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بلکہ اب بھی کرتی ہے۔ اور عادل کا تو فرینڈ، فلاسفر، گائیڈ سب کچھ میں ہی تھا۔ شام کو جب باپو آئے تو انہیں سلام کرنے کے بعد میں غائب ہو گیا اور رات گئے تک ان دونوں بہن بھائیوں کو جھوٹے سچے قصے اور لطیفے سنا کر ہنساتا رہا۔ اور دوسرے دن جب بچے اسکول چلے گئے اور باپو آفس، تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں۔ پوپو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا دیکھو بیٹا، ہمارے باپ دادا بھی کوئی جائیداد چھوڑ کر تم مرے نہیں تھے۔ تمہارے باپو کیسے ہے تمہیں اچھی طرح جانتے ہو، ایک پیسہ رشوت نہیں لیتے، جو کچھ ہے بس ان کی تنخواہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کنور صاحب نے 50 روپے بھجوائے تھے۔ تم سچ مجھ بتاؤ تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے، جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنے گریس لگے پاجامے کو دیکھا جو چین میں آتے آتے کئی جگہ سے پٹ بھی گیا تھا۔ پوپو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، صاف لگ رہا تھا کہ انہیں میرے بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھوپھو نے 5 کے کچھ نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لو، سنبھال کر لے جانا۔ ڈپٹی گنج سے نکلتے نکلتے جب پہلی بار چین اتری تو میں نے جیب سے نکال کر گنے۔ 5 کے 4 نوٹ تھے، 20 روپے کی خطی رقم جو میری پوپی نے مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے دی تھی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لوٹ کر جاؤں اور روپے واپس کر دوں یا چپ چاپ رکھ لوں۔ سوچتے سوچتے کوسی کی پل پہ آ گیا جس کے بعد ریلوے لائن ہے۔ بہت سی بسیں، گاڑیاں اور ٹرک رکے ہوئے تھے، 2-4 سائیکلیں بھی تھیں۔ مجھے بہت سے بیکاروں نے گھیر لیا اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میری حالت ان سے زیادہ خراب ہے۔ اچانک میری نظر 5-6 برس کے ایک بچے پر پڑی جو کیلے والے سے ایک کیلے کی بھیک مانگ رہا تھا۔
مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اسے پاس بلایا اور 5 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں اس بچے کے چہرے کا ایکسپریشن کبھی نہیں بھول سکتا۔ بہت دیر تک تو ایسا لگا جیسے وہ فریز ہو گیا ہے، پھر اچانک مڑ کر تیزی سے بھاگا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں جب شہر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، مگر متورا حلوائی کی دکان جاگ رہی تھی۔ میں نے 2 گلاس ڈبل ملائی والا گرم دودھ پیا، 1 دونا ربڑی کھائی، اور جب میں اس کی دکان سے اٹھا تو دل بڑا ہلکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پھوپھو سے اپنا انتقام لے چکا ہوں۔ 20 روپے ختم ہو چکے تھے۔ 2-4 دن بعد میں نے شہر کی بکنگ آفس سے بمبئی کا ٹکٹ خرید لیا۔ ریزرویشن کے ساتھ 32 روپے 50 پیسے کا ٹکٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 17.5 روپے پھر بھی باقی تھے۔ حالانکہ سفر بہت لمبا تھا۔ اس زمانے میں دہرادون ایکسپریس سب سے سستی ٹرین تھی اور سب سے سست بھی۔ دلی سے بمبئی تقریباً 38 گھنٹے میں پہنچتی تھی، یعنی دیکھ بھال کر خرچ کیا جائے تو راستہ تو کٹ ہی جائے گا، باقی اللہ مالک ہے۔ شام تک یہ خبر سب کو مل چکی تھی کہ میں سچ مچ جا رہا ہوں اور ٹکٹ بھی آ چکا ہے۔ 2 دن بعد جب ایک جہاں دیدہ بزرگ مجھے سمجھا رہے تھے کہ بڑے شہروں میں کس طرح رہنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کس طرح کام نکالنا چاہیے، کہ بھائی آ گئے۔ وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ کب جا رہے ہو؟ 13 تاریخ کا ٹکٹ ہے۔ تیاری ہو چکی؟ میرا دل چاہا کہ انہیں ایک موٹی سی گالی دوں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو تیاری کس بات کی جائے گی۔ 2 مہینے ہو گئے اس بھاگ دوڑ میں، مگر پرانے سوٹ کیس کے اندر ابو کی 2 پرانی پتلونوں اور میرے 2 کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اتنے سے سامان کے لیے سوٹ کیس لے جانا بھی سوٹ کیس کی توہین ہے۔ یہ سب تو پلاسٹک کی ایک تھیلی میں آ سکتا ہے، مگر میں چلتے وقت ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بعد میں یہ حضرت باجی کو تانے دے اور کہے کہ دیکھو تمہارا بھائی کتنا نالائق ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ چلو بازار چلتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے بازار کیوں لے جانا چاہتے ہیں، مگر ببا جو چپ چاپ سن رہی تھی اور چالیاں کاٹتی جا رہی تھی اچانک بولی، بھائی کے ساتھ جاتا کیوں نہیں؟ جا، لوٹتے ہوئے میرے لیے پان بھی لیتی آئی ہو۔ بھائی نے چوک سے کچھ قمیصوں پاجاموں کا کپڑا دلایا، باٹا کا ایک جوڑا سینڈل اور گھر میں پہننے کے لیے ہوائی چپل خریدے گئے۔ کچھ اور ضروری چیزیں جیسے بنیا، رومال، ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ۔ ہاں، ایک بڑی سی 4 خانے والی چادر بھی تھی اور ایک ربڑ کا تکیا جس میں منہ سے پونک بھر کے پلایا جا سکتا تھا۔ شوکت باجی نے راتوں رات پاجامے سی دیے۔ حبیبہ آپا قمیص سینے کی ایکسپرٹ تھی، انہوں نے کاٹے بھی خود اور سیے بھی خود، اور ایسی فٹنگ دی کہ کوئی درزی بھی کیا دے گا۔ میرا سوٹ کیس بھر چکا تھا اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یہاں تک کہ اماں نے اس میں ایک پٹا ہوا کپڑا بھی رکھ دیا تھا اور میرے پوچھنے پر بتایا تھا، ارے بچے، جوتے صاف کرے گا تو کیا رومال سے کرے گا؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی جس نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا، سیدھے منہ بات نہیں کی، اچانک بدل کیسے گیا؟ یہ ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ بھائی کی مہربانیوں کے پیچھے ضرور کوئی اور ہے، مگر کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی اور میں سب سے رخصت ہو لیا تو باجی اور بھائی سے ملنے کے لیے رضا شوگر فیکٹری پہنچا۔ اندر گھسا تو گھر کچھ بدلا بدلا سا نظر آیا۔ وہ گائے جو ہمیشہ دروازے کے سامنے دم ہلاتی ہوئی ملتی تھی غائب تھی۔ اس کا کوئی سامان بھی نہیں تھا اور صحن کو دھو کر صاف کیا جا چکا تھا۔ گائے کہاں چلی گئی؟ میں نے باجی سے پوچھا۔ بک گئی، انہوں نے جواب دیا۔ کب؟ کئی دن ہو گئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ گائے کیوں بیچی گئی۔
तब तक भाई कमरे से बाहर आ चुके थे। मैंने उनसे कहा, आपने गाय बेच दी? अरे भाई, गाय का क्या है, फिर आ जाएगी। तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं उनसे लिपट गया और वो आंसू जो अबू की मौत पर भी नहीं गिरे थे, अचानक बह निकले। तभी मुझे बाजी की आवाज सुनाई दी, बाजार का दूध है मगर अच्छा है, चाय पियोगे? मैंने बाजी की तरफ देखा। उनका सांवला चेहरा खिला हुआ था और मुस्कुराहट दूर तक फैली हुई थी। जब कभी ये आधी सदी पुराना किस्सा याद आता है तो सोचता हूं कि हम लोग दूसरों के बारे में अपनी राय बनाने में कितनी जल्दी करते हैं और फिर उस पर कायम भी रहते हैं। जरा नहीं सोचते कि ये राय गलत भी हो सकती है। तो चिदानी कि दरिन गर्द सवार बाशत।